This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर नाज़रीन आज हम गुफ्तगू करेंगे, आपको पता है हमने एक सिलसिला शुरू किया है। कस्टम्स के मुतालिक हम आपको आगाही देते हैं, कस्टम्स कवानीन के मुतालिक आपको आगाही देते हैं और उसके साथ साथ ऐसे मौज़ूआत को लेकर आते हैं जो अवामी मसाइल होते हैं या अवामी जो आप ऐसे समझ लें कि जो आगाही के लिए जो कस्टम से मुतालिक जो भी आपके जहन में सवालात हों, हम कोशिश करते हैं उनके जवाबात आपको इस प्रोग्राम में हम लेकर दें। सबसे पहले हमारे अहम मेहमानों का आज मैं तारुफ़ कराता चलूँ, फिर मैं मौजू की जानिब आऊँगा जो कि आज हमने इंतखाब किया है कस्टम्स आगाही के हिसाब से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम के सिलसिले में, हमारे साथ वो एक मुस्तकिल बुनियादों में साथ होते हैं और बहरहाल हमारे प्रोग्राम वैसे भी तशरीफ़ लाते रहते हैं। जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब डायरेक्टर जनरल हैं कस्टम्स के। वेलकम करूँगा सर आपको। Thank you. इनके साथ होंगे सैयद मोहम्मद रज़ा नकवी साहब जो कि असिस्टेंट कलेक्टर हैं एयर फ्रेट यूनिट के ये जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर। वेलकम करूँगा आपको शो में। और पिछले प्रोग्राम के अंदर भी नाजरीन हमारे साथ शामिल थे अमजद अमान लगारी साहब जो कि डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स हैं कराची एयरपोर्ट के ऊपर। आपको भी वेलकम करूँगा। थैंक यू। तो आज का प्रोग्राम जो है वो हमने इस सिलसिले में रखा है कि हम ये जानने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आपको पता है पिछले प्रोग्राम में भी हमने पैसेंजर्स के मुतालिक बात की थी कि पैसेंजर्स क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल आज़ादी से ले जाई जा सकती हैं या लाई जा सकती हैं, किन चीज़ों पर पाबंदी है और किन चीज़ों का दस्तावेज़ी सबूत देना लाजमी होता है और क्या क्या कवानीन आपके ऊपर लागू होंगे और कौन से टैक्सेस आपके ऊपर लागू होंगे। सैयद तनवीर अहमद साहब, आज हमने ये फ़ैसला किया है कि एक तो हम पिछले प्रोग्राम के अंदर जो मौज़ूआत रह गए थे वक्त की किल्लत की वजह से उनके बारे में बात कर लेंगे और उसके साथ साथ एयर कार्गो के मुतालिक भी बात करेंगे क्योंकि उसकी भी बड़ी अहमियत है पाकिस्तान की मईशत में कंट्रीब्यूशन के लिए। क्योंकि जैसे हमारे सी पोर्ट के ज़रिए ट्रेड होता है और हमारे लैंड रूट्स के ज़रिए ट्रेड होता है, इसी तरह एयरपोर्ट के ज़रिए भी ट्रेड होता है, एयर फ्रेट जो कहलाता है, और इसमें बहुत सी अशिया जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसकी अहमियत के बारे में हमें बताएं कि एयर कार्गो कितना एसेंशियल है। हमारे यहाँ एयर कार्गो की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक तो ये है कि ओवर द टाइम और पीरियड एयर कार्गो जो थी, आई रिमेंबर के पहले कोई आप समझ लीजिए कि 50 डिक्लेरेशंस या कंसाइनमेंट्स डेली आया करती थी। ये बहुत साल पहले की बात। जी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है, अब हमारे जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर तकरीबन कोई 600-700 इस वक्त डेली जो हमारी कंसाइनमेंट्स हैं छोटी बड़ी, वो सिर्फ कराची पे आ रही हैं। कोई 300-400 इस्लामाबाद में हैं, इसी तरह लाहौर में हैं। ऑलमोस्ट आप ये देख लीजिए थे कि 1200 से 1500 इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डेली आप बता रहे हो। जी, मैं डेली की बात कर रहा हूँ कि डेली कंसाइनमेंट जो कि आ रही होती हैं। कोई 1000-1500 हमारे यहाँ कोई गुड डिक्लेरेशन है, उनमें पैकेट तो लैदा होंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स। जी। और सेकेंडली ये है कि ना सिर्फ रेवेन्यू का सोर्स बल्कि ये कि एमरजेंसी है, फैक्ट्री बंद हो गई है, पुर्जे फौरी तौर पर चाहिए, इमीडिएट क्लियरेंस करवानी है, मेडिसिन हैं उनको लेके आना है, इसी तरह कुछ खाने पीने की चीज़ें, पान है, दूसरी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो जाएंगी, आज ही आनी, आज ही क्लियरेंस होनी है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एयरपोर्ट से और एयरपोर्ट से इसी तरह जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। जैसे कि हमारे आम इस वक्त तकरीबन कोई 3 से 4, 5, 6 गुना हमारी जो है वो इस दफ़ा कोई हमने 1 लाख टन जो है उसका कर चुके हैं, 88,000 टन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो सब एयर कार्गो से जो है वो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ की मुख्तसरन एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। वो वजह यह है कि वो पहले हमने प्रोग्राम बड़ी जिक्र किया है इस बारे में, कंप्यूटर सिस्टम है जी हाँ, वीबॉक, जिसके ऊपर आपने किताब भी लिखी है, उसको इस्तेमाल करने के तरीकाकार भी बताया है। वो वीबॉक वहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है एयरपोर्ट के ऊपर? जी हाँ, असल में अगर ये अब वीबॉक ना होता तो शायद हमारे लिए 50-100 कंसाइनमेंट्स तो ईजी थी, लेकिन इसमें अब बहुत ज़्यादा डिलेज आते हैं और मुस्तकबिल के अंदर जब आपकी 2-4-5 हज़ार डेली कंसाइनमेंट्स जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो वीबॉक और ये कंप्यूटराइज निज़ाम के बगैर मुमकिन ही नहीं था। तो हमने ये अपना जो निज़ाम है पेपरलेस सिस्टम, तो वो हमने इन एयरपोर्ट्स पर और एयर फ्रेट यूनिट्स पर हमने इसको जो है वो लागू किया है। अभी भी लोगों की फ्रैंकली
کچھ 70-80% تو نکل جاتے ہیں. بہت ساری شکایات ہوتی ہیں, کچھ ان کی وجہ سے ہیں, کچھ ہمارے تھوڑا سا ایک دن کا, کیونکہ ہم یہاں پر چند گھنٹے کا ڈیلے بھی برداشت نہیں کر سکتے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک دن میں کریں. لیکن بہت ساری ہیں. ہمارے ساتھ رضا صاحب ہیں جو کہ ایئر فریٹ یونٹ میں کام کر رہے ہیں. آئی ووڈ لائک ہم ٹو جسٹ ایکسپلین کہ کتنے ڈیلیز ہیں, کتنے وہ ہیں. ڈیفینیٹلی لوگوں کی بہت ساری وہاں پر شکایات ہیں, کچھ ویلیویشن کے حساب سے, کیونکہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں بائی ایئر, تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کم ویلیو جو ہے وہ ڈکلیئر کریں. تو وہاں پر تھوڑے سے ہم وہاں اسٹیک اپ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی کنسائنمنٹس رکتے ہیں. یہ ویلیویشن والا سلسلہ بھی وہاں پر جی ہاں بالکل ہے. رضا صاحب کی جانب, جی رضا صاحب کی جانب میں اس سوال کو لے جانا چاہوں گا کہ رضا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ابھی اس وقت ریونیو کی کتنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ہمارے ہاں, کیونکہ ظاہری بات ہے چیزیں ایئر فریٹ کراچی بیسڈ, یس کراچی کا تو آپ بتا پائیں گے, تو تھوڑا ہمیں بتائیے کتنا ریونیو کنٹریبیوشن ہے آپ کی جانب سے. کراچی میں اس ٹائم ریونیو کلیکشن جو ہمارا ایک دن کا ایوریج ریونیو کلیکشن ہے وہ تقریباً 110 ملین روپیز ہیں. اچھا اچھا, جس میں کہ کسٹم ڈیوٹی, انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس تینوں شامل ہیں. یہ اچھا, یہ سمت کے اندر تمام چیزیں آپ لوگ تینوں ڈیوٹیز ایز ویل ایز ٹیکسز جتنے بھی ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. 110 ملین روزانہ کی بنیادوں پہ ہم ریونیو جمع کر رہے ہیں, ریونیو کلیکٹ کر رہے ہیں. پچھلے سال 2015-16 میں ہم نے ریکارڈ ریونیو کلیکشن کیا, تقریباً 37 بلین کے قریب ہم نے ریونیو کلیکٹ کیا ہے لاسٹ فائنینشیل ایئر جو تھا 2015-16, جی جی تقریباً 37,000 ملین روپیز. جی, تو یعنی کافی بڑا ہے اس کا فٹ پرنٹ. 100 بلین روپیز اکٹھا کر رہے ہیں. میں ذرا آپ کو یہ رف فگرز دے رہا ہوں. دیٹ از آل اوور پاکستان. جی ہاں, 100 ارب روپے تقریباً جو ہمارا ایئرپورٹ سے امپورٹ سے جو کہ ریونیو آ رہا ہے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اچھا, یہاں پر مجھے بتلائیے گا کہ اب یہ کہ زیادہ تر ہمارے ٹریڈر اور بزنس مین سے ریلیٹڈ جو سوالات ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے, فیسیلیٹیشن کے لیے, جیسے ہم نے پیسنجرز کے متعلق بات کی تھی, ان کی آسانی کے لیے بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں. آپ کیا آپریشنز کے اندر کون سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کی آسانی کے لیے آپ نے وہاں پر پیدا کی ہیں تاکہ فیسیلیٹیشن ہو, کیونکہ ہم ہمیشہ ٹریڈ فیسیلیٹیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. بالکل, جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی, ایک کمپیوٹرائز سسٹم جو پیپر لیس سسٹم ہے, جن کے بانیوں میں سے ہمارے پاس موجود بھی ہیں تنویر احمد صاحب, ہمارے ریسپیکٹڈ ڈائریکٹر جنرل. ویباک کے آنے کے بعد اب تقریباً 40% کنسائنمنٹس ایسی ہیں کہ جو ود ان اے ڈے کلیئر ہو جاتی ہیں, بلکہ ود ان آورز کلیئر ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس 40% جی ڈیز جو ہیں وہ گرین چینل میں فائل ہو رہی ہیں. آپ کی کنسائنمنٹ آئی اور سیم ڈے, انفیکٹ ود ان فیو آورز کلیئر ہو کے, وداؤٹ ایگزامینیشن, ان کی ایگزامینیشن نہیں ہوتی, ان کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی. جو وہ سیلف اسیس کرتے ہیں امپورٹرز, ان کو یہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. جو بھی اچھے امپورٹرز ہیں, جو ٹیکس پیئر اچھے ہیں, ان کو ہم یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. 40% کے قریب کنسائنمنٹ جو ہیں اوور آل وہ ایک دن میں, بلکہ کچھ 3-4 گھنٹوں میں کلیئر ہو کے ان کو مل جاتی ہیں. اچھا, یہاں پر مجھے بتائیے گا کہ جہاں نظام ایگزسٹ کرتا ہے, ظاہری بات ہے لوگ مس یوز کرنے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نظام کو مس یوز کر رہے ہیں. تو مختصراً میں چاہوں گا یہ بتائیے گا کہ کیا ان کو اپریہینڈ کرتے ہیں باقاعدہ, جیسے پورٹ پر کرتے ہیں, کوئی ایسے سسپیشس کنسائنمنٹ آ رہے ہیں ایسے کہ جن کو آپ اپریہینڈ کرتے ہیں؟ کچھ تو کیونکہ کسٹمز ورک ایز اے گلوبل مشین, تو پوری دنیا کے تمام لوگ آپ کے ساتھ لنک پہ ہوتے ہیں, مگر نظام میں بھی ایسے ہی ہے. تو آر دیئر پیپل؟ بالکل, بہت سارے لوگ ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ 40% ایسی جی ڈیز ہیں جو کہ ایک چند گھنٹوں میں کلیئر ہو رہی ہیں ہمارے پاس, جو اچھے ٹیکس پیئر ہیں. ہمارے پاس اس کا مس یوز کرنے والے بھی ہیں. بہت سارے ہمارے ایسے امپورٹرز بھی ہیں جو کہ انڈر انوائس کرتے ہیں, ویلیو کم ڈکلیئر کرتے ہیں, مس ڈکلیریشن کرتے ہیں. اس میں پھر ہم مس ڈکلیریشن کے کیسز بھی بناتے ہیں. ہم نے تقریباً پچھلے 3 سالوں میں قریباً 135 کے قریب کیسز بنائے ہیں مس ڈکلیریشن کے, جس میں تقریباً 165 ملین ریونیو ہم نے انوالو تھا. اور ایک اچھی بات آپ کو بتاؤں کہ 16 کروڑ, اور وہ 16 کروڑ ہم نے ریکور بھی کیے ہیں. یہ اماؤنٹ انوالو تھا. پھر ہماری ایک اس میں اے ایف یو پہ ایک ہی کامیابی ہے ہماری کہ ہم نے جتنا بھی ریونیو لاس ہوا یا انڈر انوائسنگ کے ذریعے, مس ڈکلیریشن کے ذریعے, وہ سارا کا سارا ہم نے ریکور کیا پچھلے 3 سالوں میں 164 ملین. چلیں, یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اسی کے ساتھ امجد امان لغاری صاحب کی طرف آتا ہوں. آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ پیسنجر ہم نے بات کی تھی, پیسنجر فیسیلیٹیشن کے لیے, آسانی کے لیے. اب بہت ساری باتیں تو اس دن ڈسکس ہو گئیں, لیکن اب ظاہری بات ہے پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ہاں, تو کیا اچیومنٹ رہی ہیں ایئرپورٹ کے اوپر, کیا کیا کامیابیاں آپ نے حاصل کی ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. اور کدھر ایکٹیویٹیز جو ایسی ہیں جو کہ اسکروپلس ایکٹیویٹی آپ کہہ لیں اس کو روکا ہے.
Ali bhai, it's outstanding, and for motivation of the customs enforcement staff it is very necessary کہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ہم ہائی لائٹ کریں آپ کے پروگرام میں بھی. تو اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان ٹرمز آف دی نمبر آف کیسز. ایک سال میں پچھلے ہم نے 787 کیسز سیجرز کیے ہیں صرف ارائیولس پر, اور جو ان کی مالیت ہے 1.5 ارب روپے کی چیزیں ہم نے سیز کی ہیں. اس میں ارائیولس میں ہسٹری یہ ہے کہ کبھی بھی ڈرگ کا یا نارکوٹکس کا کیس پہلے نہیں ہوا تھا ارائیولس پر, ڈپارچرز پر ہوتے رہے ہیں. ہاں, اس دفعہ ہم نے الحمدللہ کوکین کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ مارکیٹ میں ایلیٹ کلاس میں, اس کو دیکھ کر ہم نے ورک کیا, پروفائلنگ کی پیسنجرز کی, رسکی پیسنجرز کی, اور 3 بڑے کوکین کے کیسز ہم نے 4.5 یعنی یہ ارائیول پہ پکڑے. ارائیول پر. اور وہ کوکین جو تھی وہ نائجیرین سٹیزنز تھے, ان کے پیٹ میں کیپسولز تھے, اور وہ تقریباً 80-90 کیپسول, 10 گرام کا ایک کیپسول, اور 1.5 kg تک ایک بندے کے پیٹ میں اندر باڈی کیویٹیز میں 1.5 kg تک کی کوکین, اور اس کی تقریباً 1.5-2 کروڑ روپے مالیت بنتی ہے اسٹریٹ ویلیو. وہ بہت ہی پیور فارم ہے. تو 3 ایسے کیسز ہم نے کیے الحمدللہ اس لاسٹ فائنینشیل ایئر میں, اور اس کے علاوہ ہم نے 2 ہیروئن کے بڑے کیسز کیے ہیں ارائیولس پر, جس میں 27 kg ایک باڈی ایئر کرافٹ باڈی سے ہم نے نکالے ہیں. اس کے علاوہ 20 kg جو مس ہینڈل ہو کے ہیتھرو سے واپس کراچی آیا, وہ یہاں پر آ کے وہ پی آئی اے کے ڈپازٹ روم میں آنا تھا, اس کو ہم نے انٹرسیپٹ کر کے وہ بھی روکا. تو اس طرح موبائل فونز پر میں آتا ہوں, تو موبائل فونز کو جس طرح لاسٹ پروگرام میں ہم نے بڑی ڈیمانڈ ہے, اور پھر اس میں یہ سمگل بھی ہوتی ہیں, تو 9188 موبائل فونز ورتھ 50 کروڑ روپیز ہم نے سیز کی ہیں. اچھا, میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا. خیر, عوامی نوعیت کا بات یہ کہ اب آپ نے سیز تو کر لیا موبائل فون, میں بڑے قیمتی خوبصورت موبائل فون ہوں گے, تو ان بیچاروں کی قسمت میں کیا ہے؟ آپ کیا انہیں توڑ موڑ دیں گے, یا پھر جو ہے وہ اتنے خوبصورت موبائل فون کسی کے استعمال میں آ جائیں گے؟ ایک زمانے میں نے سنا تھا کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ پورٹ مینجمنٹ کرتے ہیں, وہ آکشن کے ذریعے پھر ان کو. Unfortunately, that's a very interesting and important question. اس میں یہ ہے کہ ریسنٹ جو لا اینڈ آرڈر کی سپریم کورٹ میں کیسز چلے, اس کے بعد پی ٹی اے کی این او سی لازمت کلیئرنس کے لیے قرار دی گئی. تو کسٹمز آن اٹس اون پی ٹی اے کی این او سی کے بغیر کوئی بھی ایک سیٹ امپورٹ اسٹیج پر کلیئر نہیں کر سکتا. تو ابھی بھی صرف ایئرپورٹ پر ہی پچھلے 2-3 سالوں میں 25,000 موبائل پکڑ کے ہم نے ویئر ہاؤسز میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا, ویئر ہاؤسز میں. تو اس کا ڈسپوزل نہیں ہے. ہم نے پی ٹی اے کے این او سی اور اس کے علاوہ باقی آپشنز بھی بنا کے ایک جامع پروپوزل بورڈ کو, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھیجا ہوا ہے, جو کوئی انڈر کنسیڈریشن ہے, اور امید یہی ہے کہ عنقریب ہمیں کوئی اس میں جو اپروول مل جائے گی تو ہم ان کو آکشن کر سکیں گے. اربوں روپے کے وہ سیٹس ہیں. اچھا, یہاں پر تنویر صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک موضوع ہے, کیونکہ not only you, there are other organizations also that seize. ایک تو یہ ہے کہ obviously drug, narcotics, contraband اور ایکسپلوسیوز یا کوئی ایسی چیزوں, ان کا تو کنٹرول ڈسپوزل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی ممنوعہ اشیاء ہیں پاکستان کے اندر کہ جن کا ضیاع بہت ضروری ہے. کچھ اس میں کسٹمز ڈسٹرائے کرتی ہے, کبھی کبھار صوبائی سطح کے اوپر ایکسائز ٹیکسیشن پکڑ لے کہیں سے اسمگل ہوتے ہوئے, کبھی کبھار ہمارے یہاں میریٹائم سیکیورٹی بھی ہے, کوسٹ گارڈ بھی, بہت سارے ادارے ہیں جو کہ ہمارے پورٹس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری آئیڈیولوجیکل اور جیوگرافیکل باؤنڈریز کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. تو ریئلی اسپیکنگ جب آپ کے پاس وہ آتا ہے تو وہ ویئر ہاؤس میں چلا جاتا ہے, وہ اتنا قیمتی سامان ہوتا ہے, وہ کبھی کبھار بڑی پریشس چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو اس کی ایک زمانے میں تو آکشن ہو جایا کرتی تھی, لیکن اتنے سوالیہ نشان پھر اٹھ جاتے تھے کہ اسے کوئلے کا کام سمجھ کے ہر افسر پھر اسے ڈرتا تھا کہ میں اسے ڈسپوز نہ کروں, کل پتہ لگا 10 سال کے بعد مجھے اس پہ پوچھ ہو جائے گی تم نے اس کو ڈسپوز کیا تھا. یہ اب کسی حد تک مطلب پرانے زمانے میں یہ کانسیپٹ ضرور تھے. ایک تو میں 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کر دوں, بلکہ عوام کے لیے بھی. لوگ ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں, اکثر و بیشتر پوچھتے ہیں کہ جی گاڑیوں کا, مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو کچھ چند لوگ ہیں ان کو پتہ ہے, کچھ جو کار میں ڈیلنگ کر رہے ہیں, کچھ کسٹم سے کچھ کسی کا کوئی ریلیٹیو کام کر رہے ہیں, کوئی بھائی ہیں, ان کو پتہ لگ گیا. میری گزارش یہ ہے کہ اب ہم باقاعدہ کسٹم ہاؤس کے باہر بڑے بڑے بینرز لگاتے ہیں. ہمارے یہاں ویب سائٹ ہے کسٹمز کی, جو ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے. میری گزارش ہوگی کائنڈلی اس کو ضرور اس کو وزٹ کریں, اس پہ ایک آکشن کا وہ دیا ہوا ہے لنک. اچھا ٹھیک ہے. وہاں پر ساری چیزیں جو ہے لسٹ دی ہوئی ہوتی ہے, آکشن کی ڈیٹ دی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ کو اپنی پسند کی گاڑی, اپنے پسند کا کوئی مٹیریلز, اپنے پسند کی کوئی چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ آپ وہاں سے دیکھ کے ضرور کریں. ٹرائی کیا ہے کہ ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں, اور ان فیوچر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ فوٹوگراف, ہر ایک کی اور ڈیٹیل اسپیسیفکیشن ایک ایک کی چیز جو ہے وہ وہاں پر پرووائڈ کر دیں.
دوسری یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہماری اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب جیسے انہوں نے کہا کہ موبائل فون پکڑ لیے لیکن وہ پی ٹی اے ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. لیکن اس سے بہت ساری الیکٹرانکس بھی ہوتی ہیں, جیسے انہوں نے بتایا, آئی ایم شیور کہ الیکٹرانکس بھی, ایک زمانے میں تو بہت زیادہ الیکٹرانکس ہوتی تھی, جو ذکر آپ نے پچھلی دفعہ پروگرام میں کر دیا دبئی چلو گا, تو اس دور کے اندر ایک ٹیپ ریکارڈر کندھے پہ ڈال کے ہر شخص آیا کرتا تھا. وہ دور چلا گیا. پاکستان میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں, بٹ ایم شیور دیر لاٹ آف لائک یو سیڈ وہیکلز اور آٹوموبیلز جن کا بہت سیریس ایشو ہوتا ہے. اچھا, یہاں پر میں تھوڑا ایئر فریٹ کا بھی ذرا پوچھ لوں. آسانی یہ کہ اب لوگوں کو سہل کرنے کے لیے یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ کیا اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو ایئر فریٹ کی ذرا جاتی ہوں گی, تو کون سی کامن اشیاء ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی ایسے پیرشیبلز ہوتے ہیں جو کہ جلدی پہنچانا ضروری ہیں. کبھی کبھار جیسے تنویر صاحب نے ہائی لائٹ کیا کہ بڑی جلدی جن چیزوں کی ضرورت ہو, جو ارجنٹ نیڈ ہو, یا کوئی کنسائنمنٹ ڈیلے ہو گیا ہو, اس پہ بچت کرنے کے لیے لوگ باہر بھیج دیتے ہیں سامان. تو واٹ آر دا کامن جو آپ کی آبزرویشن میں آتے, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں جنرلی, واٹ آر دا کامن تھنگس دیٹ یو سی آر بینگ ٹریڈڈ وائے ایئر فریٹ؟ جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں میجر امپورٹس جو کراچی ایئرپورٹ پہ ہے وہ فارماسیوٹیکل را مٹیریلز, آپ کی جتنی فارمیسی جو فارما انڈسٹری ہے اس کے لیے جتنا بھی را مٹیریلز آتا ہے وہ تقریباً 95% ان فیکٹ وہ سارا ایئر کارگو کے تھرو آتا ہے. اچھا, آئی ول آسک یو ٹو ہولڈ دیٹ تھاٹ. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, بات کر رہے ہیں ہم آج جس موضوع کے اوپر, وہ ہے ایئرپورٹ کے اوپر پیسنجرز کی بھی اور کارگو کی بھی آمد و رفت, اور اس سلسلے کے اندر کسٹمز کے کون کون سے قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں اس کے بارے میں آگاہی بھی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پیسنجر اور کارگو فیسیلیٹیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ بڑے اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. تعارف دوبارہ سے کراتا چلوں, جناب سید تنویر احمد صاحب جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں کسٹمز کے, ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد رضا نقوی صاحب جو کہ اسسٹنٹ کلیکٹر ایئر فریٹ یونٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی ہیں, اور جناب امجد امان لغاری صاحب ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز کراچی ایئرپورٹ کے اندر بیسڈ ہیں. تو بریک پہ جانے سے پہلے رضا صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور بات کر رہے تھے کامنلی ٹریڈیبل گڈس یا پروڈکٹس جو کہ ایئر فریٹ کے ذریعے ملک سے باہر جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں. آپ نے بتایا ایک تو فارما سیکٹر کے زیادہ تر جو اجزاء ہیں وہ آتے ہیں. بالکل, فارما سیکٹر, اس کے علاوہ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر جو ہے اس کے جو اکوپمنٹس ہیں وہ ایئر فریٹ کے ذریعے آتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی امیجیٹ کلیئرنس, جن کو امیجیٹ کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے, فار ایگزامپل پیریشیبل آئٹمز جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام, پھل فروٹ وغیرہ بھی جا رہے ہیں, پھل فروٹ جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, وہ بالکل لائیو اینیملز آتے ہیں. اور ایک اور بڑا بنیادی ہمارا اہم امپورٹڈ گڈ ہے جو کہ ہم کنٹریبیوٹ بھی کرتا ہے ہمارے ریونیو کلیکشن پہ, وہ ہے بیٹل لیوز, جو پان کے پتے ہیں. وہ ان کی امپورٹ بہت زیادہ ہے کراچی ایئرپورٹ پہ, اور وہ میجر چنک ہے ہمارا ریونیو میں بیٹل لیوز کا, پان کا. بالکل. اچھا, وہ اصل میں کیا ہے کہ وہ تو اب ہمارے یہاں تو فریلی ٹریڈیبل ہے, لیکن اس کے بھی بڑے سوشل امپلیکیشنز ہیں. خیر اینی وے, بٹ سنس اٹس کمنگ اٹس گڈ دیٹ یو مینشنڈ اٹ. اچھا, یہاں پر دو چیزیں بڑی مشکل آپ نے بتائیں. ایک تو یہ ہے کہ لائیو اینیملس, اس میں انڈینجرڈ اسپیشیز کا بڑا پرابلم ہوتا ہے, کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. اینڈ سم ٹائمز, اور میں کہوں گا کہ مینی ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ وہ انڈینجرڈ اسپیشیز کو ہی پکڑتے ہیں, پیسنجر سے بھی جا رہا ہوتا ہے وہ, پیسنجر ٹریفک میں بھی کبھی کبھار لوگ کنسیل کرتے ہیں لگیج. جی ہاں, ہم نے فیلکنز وغیرہ سیز کیے ہیں ریسنٹلی. اچھا, تو میں رضا صاحب اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا بتائیں. اور پیریشیبلز بھی بڑا خطرناک ایشو ہے, بیکاز اف یو مطلب ٹچ دا کنسائنمنٹ دیر از آلویز اے پاسبلٹی کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے, اس لیے بڑی ٹیک کیئر کرنی پڑتی. تو ان دونوں کے بارے میں آپ بتائیے. دیکھیں, ہم بھی سب سے زیادہ خیال ان لائیو اینیملز جو پیریشیبل آئٹمز ہیں انہیں کا کرتے ہیں. اس میں ڈاکیومنٹیشنز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی آپ کو این او سی چاہیے ہوتی ہے. کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ ہے, پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے بیٹل لیوز کے حوالے سے. اسی طرح لائیو اینیملز جو ہیں وہ سائٹیز جو ہیں, کنونشن آف انٹرنیشنل ٹریٹی آن انڈینجرڈ اسپیشیز آف وائلڈ فلورا اینڈ فونا, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ نباتات کے بارے میں بتا رہے ہیں. ناظرین, میں تھوڑا ناظرین کو بتا دوں, جانور اور نباتات کے اندر کیونکہ فرق ہے, تو دیر آر آلسو پلانٹس دیٹ نیڈ ٹو بی پلانٹس ایز ویل. لائیو اینیمل جس طرح میں نے بتایا, ہم نے پچھلے دنوں ایک کیس بھی کیا تھا مونا منکیز کا. افریقہ سے وہ امپورٹ ہوئے تھے اور ان کے پاس جو ریکوائرڈ این او سی ہوتی ہے
منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی وہ ان کے پاس نہیں تھی اور وہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو وہ پھر ہم نے کانفسکیٹ کیے اور وہ ہم نے جو ہے ان کو کانفسکیٹ کر کے اور پھر جو کنسرن ڈپارٹمنٹ تھا سندھ وائلڈ لائف ان کے ہم نے حوالے کیا. کیونکہ یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے نا, جیسے انہوں نے بتایا کہ موبائل فون ہے, چلو اس کو تو یو کین کیپ اور ڈیپریشیٹ تو ہو جائے گا, لیکن لائیو اینیمل میں تو یہ ہے کہ پھر وہ اینیمل ٹارچر کے اندر آ جائے گا اگر اس کو صحیح جگہ پر نہ رکھا جائے. تو اس میں آپ نے بتایا کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے جیسے سندھ وائلڈ لائف ہے تو ہم وہاں ان کو دے دیتے ہیں, ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم نے ہمارے ایئرپورٹ پہ ڈاکٹرز اور کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو لائیو اینیملز یا ایون میٹ آ رہا ہے, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ ان کی ایکسپائری تو نہیں ہے, کہیں وہ ایکسپائر تو نہیں ہے, کیونکہ رول یہ کہتا ہے کہ کم سے کم 6 مہینے کی شیلف لائف ہونی چاہیے کھانے پینے کی اشیاء کو, تو وہ پھر امپورٹیبل ہے, ادروائز وہ امپورٹ نہیں کر سکتے. اچھا, اس کے اوپر میں مزید بھی آپ کے پاس آؤں گا, بہت ساری چیزیں ریفریجریشن بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں, تو اس میں کیا کیا سلسلے ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. لیکن امجد امان لغاری صاحب, آپ کا بھی ایک حصہ اس سے ریلیٹڈ اس حساب سے ہے کہ پیپل آن دیئر پرسن کبھی کبھار, جیسے ایک آپ نے بتایا تھا آم کی پیٹیوں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے, جی ہاں, لوگ لے کے جا رہے ہیں, لوگوں کی فرمائشیں آ رہی ہیں, جی ہاں, اب اس میں کوئی کنسیل کرے کوئی چیز, یا پھر وہ کوئی ایسی چیز لے کر جا رہا ہو جو کہ ہارمفل ہو, وہاں والے روک لیں, جیسے ہمارا پلانٹ پروٹیکشن ہے انٹرنیشنل, جی ہاں, تو یہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو ون شوڈ بی اویئر کہ جہاں پر فارن کنٹری میں لے کے جا رہے ہیں وہ پیرشیبل آئٹمس ہیں, ایڈیبل آئٹمس, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں. اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو انٹرنیٹ پر اب سب معلومات آرام سے مل جاتی ہے, تو اس طرح رسک نہ لیں. دوسرا یہ میں پیسنجرز کو آگاہی دوں گا کہ کسی اور پیسنجر سے یا کسی اور اسٹرینجر سے کوئی سامان نہ لیں, کیونکہ ہم نے ریسنٹلی جو سیجرز کیے ہیں ڈرگز کے, عمرہ پیسنجرز جو اپیرنٹلی بالکل انسنٹ لگ رہے تھے, ان کے لگیج میں سے بھی نارکوٹکس ہم نے نکالی, مگر کیونکہ دے آر کاٹ ریڈ ہینڈڈ اور ایز اے لا انفورسمنٹ ایجنسی وہ ہم ان کو چارج کر دیں گے اسمگلنگ آف نارکوٹکس میں. دے ہیو ٹو پروو دیئر انسنس ان دا کورٹ آف لا. تو اس میں کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ڈیسیو ہو جاؤ, چیٹ ہو جاؤ, کسی اور سے سامان, مٹھائی وغیرہ, میڈیسن یا کسی اور سے کوئی سامان وہ کنسیل کر کے دے دے کچھ, یا تو اس میں بڑا ہوشیار رہنا چاہیے. خاص کر کے میں نے دیکھا ایلڈرلی جو پیسنجرز ہیں عمرہ کے لیے جاتے ہیں, ان کو جو یہ مس یوز کرتے ہیں, اس کا ایک اور بھی پروفائلنگ میں ہم ڈیسیو ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے انوسنٹ پیسنجرز کو ہم بھی جج نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جو لگیج میں ہے وہ کوئی نارکوٹکس چھپی ہوئی ہے. They very confidently go through our profiling system. اچھا, there is another issue also, a very challenging issue. وہ یہ ہے کہ within their clothing, اور جو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جو ویریبل ہیں اس کے اندر کنسیلڈ بھی کسٹم نے پکڑے ہیں بہت دفعہ, پاکستان میں ہی پکڑے ہیں. ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہ 200 جینس تھیں ایک نائجیرین کے پاس, ان کی سلائی میں تقریباً 1 کلو کے قریب ہم نے نارکوٹکس جو ہے بالکل کنسیلڈ تھی, اس کی باریکی سے بالکل. اور اس طرح ہم نے گتوں کے بیچ میں سے جو پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے اس کے بیچ میں سے 3 کلو کولمبو جا رہی تھی ہیروئن, وہ ہم نے پکڑی ہے. اس کے علاوہ کافی سارے سیجرز ہیں اس طرح, اور ٹولز ہوتے ہیں جو. اچھا, ڈو یو ہیو اے سنفر اور ڈاگ یونٹ ان کسٹمز؟ کنائن یونٹ ہمارے پاس بہت ہی, جیسے ان کے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس, یو شیئر دیٹ یا آپ کا اپنا؟ نہیں, ہمارا انڈیپینڈنٹ ہے, ہمارا الگ کنائن یونٹ ہے, ایئرپورٹ پر ہی ہے, وہ کنائن ٹریننگ اینڈ بریڈنگ یونٹ ہے. ہمارے پاس کرنٹلی 9 جو ہے سنفر ڈاگز ہیں جو کہ سی واز پر بھی اور ایئرپورٹس پر بھی ہم ڈپلائی کیے ہوئے ہیں. وہ ایکسپلوسیو کے لیے بھی ٹرینڈ ہوں گے, نارکوٹک کے لیے بھی؟ ابھی صرف نارکوٹکس کے لیے, ابھی صرف نارکوٹکس کے لیے. تو ڈپارچر پر ڈرگ کے حوالے سے کافی پیسنجرز کو جو ہے وہ ہوشیار رہنا ہے. ارائیولس میں گزارش کرتا چلوں کہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے ڈرون, جو ڈرون لا رہے ہیں, بہت کھلونے لا رہے ہیں ڈرون میں. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے منسٹری آف ڈیفینس کی NOC لازم قرار دیا ہے, اور منسٹری آف ڈیفینس کی ابھی 2016 کے شروع میں ہی سال کے انہوں نے ایک ہمیں ڈائریکٹیوز کنوے کر دیے ہیں کہ بھئی کوئی بھی ڈرون جس میں فوٹو اپنا کیمرہ ہو, ہاں, اور ریموٹ کنٹرول ہو, وہ سیکیورٹی ہیزرڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی NOC کے بغیر نہیں کلیئر ہو سکتا. تو ہم جتنے بھی ڈرونز آ رہے ہیں ہم ان کو پرسنل لگیج میں جو آ رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں, اور اس میں NOC اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھلے لے آئے, اگر نہیں ہے بھلے پروفیشنل ہے, کوئی عام پیسنجر ہے, کوئی کھلونا سمجھ کے لا رہا ہے, دیٹ ول بی سیزڈ ہیئر ایٹ دی ایئرپورٹ.
اس میں اچھا کیا آپ نے ناظرین کو بتا دیا، ورنہ آج کل ہر بچہ فرمائش کرتا ہے واپسی پہ ممی ڈیڈی آپ میرے لیے ڈرون لے کے آئیے گا، انکل وہاں سے میرے لیے ڈرون لائیے گا، ہوا میں اڑے گا. That is regulated. But without NOC, it cannot be NOC or required documentation. Even in toy, as it it cannot be as a gift or as a toy, it cannot be cleared through airport. یہ بڑا ایک اسپیکٹ ہے جو اچھا ہے، لوگوں کو آگاہی مل جاتی ہے. 2-3 جگہ چیزیں آپ نے اور بھی بتائیں کہ گیمنگ کنسول لوگ لے آتے ہیں، پلے اسٹیشن وغیرہ، یا یہ ان کے اوپر ٹیکس لاگو ہوگا. اچھا ایک کلیریفیکیشن آپ سے لینی تھی، ایک لانے پہ پابندی، مطلب وہ اس میں بھی وہ کوئی ریلیکسیشن ہے کہ ایک لا رہا ہے یا ایک سے اوپر لائے گا تو ٹیکس لگے گا، یا اگر لائے گا اس پہ ٹیکس لگے گا؟ دیکھیں وہ ہم نے الاؤنسز جو تھیں وہ ڈیٹیلڈ ہم نے ڈسکس کر لی. الاؤنسز میں پلے اسٹیشن نہیں، اس میں بھلے ایک بھی لائے گا تو اس کو $60 کے اراؤنڈ کوئی ڈیوٹی ٹیکسز ہیں وہ پے کرنے پڑیں گے، لگانے پڑیں گے. اچھا یہاں پر میں چاہوں گا تنویر صاحب آپ کو دوبارہ سے گفتگو میں لے کر آؤں، بڑی اہمیت والی چیزیں ہیں. یہ جو سسٹم ہے ہمارا، اور آج کل کیونکہ پوری دنیا ہی پورٹل اور جیسے آپ کا وی بوک ہے اس طرح ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں، تو کون سے ایسے ٹیکنالوجیکل چینجز کی ضرورت ہے؟ آپ اس دن بتا رہے تھے کہ یو کین آبزرو وایا کیمرا آلسو، یو آر ایڈیشنلی ایڈنگ دیٹ فیچر اور اٹس آلریڈی دیئر دیٹ یو ول بی ایبل ٹو آبزرو پورٹ ایکٹیویٹی. کیا یہ ممکن ہے، امپلیمنٹ ہو گیا یا ہوگا مستقبل میں، یا اور کیا کیا چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ سپیریئر آفیسر، مطلب آپ نے جیسے بولا کہ وہ کمیونیکیشن تو ساری دیکھ سکتا ہے، ویژولی بھی دیکھ سکے وہ ہر چیز کو؟ اصل میں کچھ ہمارے یہاں کیمریز ہیں اور کیمریز لگے ہوئے ہیں، اور ایئرپورٹس پہ سارے کیمریز لگے ہوئے ہیں، اور وہ موومنٹ وہاں پر نظر آتی ہے، ایون اے سی لیول کے اوپر، دوسرے کے اوپر. یہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم اگر انٹرنیشنلی دیکھیں کہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں تو وہ یہ ہے کہ وہ نارملی گئے ہیں ٹریڈ فیسیلیٹیشن کے حوالے سے. ہمارے جو سسٹم ہے اس وقت ہم نے ایک ڈیولپ تو کر لیا ہے پیپر لیس، لیکن دنیا بھی صرف جا رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بیٹھ کے اپنا ایئر وے بل یا دوسرے انوائس یا ڈاکومنٹس جو ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں جی. لیکن دنیا اب یہاں پر چلی گئی ہے کہ جو ایئر لائن ہے وہ مینیفیسٹ فائل کرتی ہے، اس کے اندر سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے جو سسٹم ہیں، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے. اٹس اے ویری ایڈوانس سسٹم ود ویری فیو کنٹریز، ویری فیو، یہ نہیں کہ اٹس کامن. تو وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ایئر جو آپ کا، جب آپ کارگو آئے آپ ایک بگ ڈکلریشن فائل کریں تو ایئر جو لائن ہے اس نے جو اپنا دیا ہوا ہے ڈیٹا، وہیں سے وہ سارا ڈیٹا پک کر کے پاپولیٹ کرتے ہیں، اور وہیں سے جو ایئر وے بل ہے وہ آ جائے، انوائس وہ وہاں پر آ جائے. خود کو آپ کو بہت کام کولیبریشن کر لیں آپ اس کی. ہاں، اور ہم نے یہ سسٹم اب شروع کیا ہے، اور ایئر لائنس کے ساتھ ہم اس کے اوپر لگاتار کوئی 1-2 سال سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے سسٹم پرووائڈ کریں. ان کے پاس ایئر وے بل، انوائس اور دوسری ڈیٹیلز ہیں. جیسے کوئی اپنا جو ہے وہ انوائس نمبر یا ایئر وے بل ڈالے تو پوری انفارمیشن وہاں پر جو ہے وہ اس کو نظر آ جائے، اس کی بجائے کہ ایک ایک ڈاکیومنٹ بیٹھ کے وہ اپلوڈ کرے. تو اٹس ٹورڈز موونگ، آپ کہہ لیجئے کہ مزید فیسیلیٹیشن کی طرف. دوسرے ابھی ذکر ہو رہا تھا ہمارے یہاں جو ہے نا کچھ پرابلمز ہیں انٹرنیشنلی، ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے اگرچہ اے این ایف نے بھی، ہم نے بھی یہ سنائپر ڈاگز جو ہیں رکھے ہوئے ہیں جی جی، اور کام بھی کر رہے ہیں، ڈیٹیکشن بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں وہ ٹریننگ کا لیول اور وہ ہینڈلنگ کا معیار، اگرچہ ہمارے لوگ باہر بھی جاتے ہیں، ابھی تک اس طرح کا نہیں ہے. اور ہم ابھی، حالانکہ اٹس گڈ، اور حالانکہ باہر سے ہی آتے ہیں اور باہر سے آ کے ہی باہر کے ٹرینڈ ہوتے ہیں جی جی، لیکن ہمیں اب اپنا بھی یہاں پر ٹریننگ کا سیٹ اپ، ہمیں بھی اور اے این ایف کو بھی سم ٹائمز جو ہے وہ مزید اس کی تھوڑی سی کوالٹی کو بہت کرنا بہتر ہے. آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ لوگ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے چینج کرتے جاتے ہیں. جب لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ یہ پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، تو انہوں نے سوچا کہ سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اخبار جو ہوتا ہے، اخبار نارمل، اس کو ہیروئن کو پانی میں ڈال کے سوک کیا، پانی میں ڈال کے اس کو بھگویا، سکایا اور لفافوں میں ڈالا اور بھیجنا شروع کر دیا. کئی دفعہ ہم نے جی پی او سے پکڑے کہ کوئی 5000 لفافے، جب دیکھا کہ ایک جیسے ایڈریس پہ ایک اس پر یہ کوئی 500 لفافہ کیوں جا رہے ہیں. اندر کھولا کہ کیا چیز ہے اس کے اندر، تو دیکھا اندر سمپلی اخبار ہے. اینڈ وی ور سرپرائزڈ کہ یہ اخبار کیا کر رہا ہے. اس کو اس کے بعد جھاڑا تو اس میں سے پاؤڈر نکلنا شروع ہو گیا. تو لوگ جو ہیں نت نئے طریقے جو ہیں وہ ایجاد کرتے رہتے ہیں. ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ آپ بھی اس کے حل نکالتے رہتے ہیں، وہ بھی حل نکالتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں نہیں، انٹرنیشنلی، ہمارے یہاں نہیں صرف انٹرنیشنلی بھی
ظاہر ہے کہ پوری جو آرگنائزیشن ہے کسٹمز کی ایک دوسرے رہنا بڑا ضروری ہوگا کیونکہ یہ اپڈیٹ ہمیشہ رہنا ایز اے ریکٹ کام کرتے ہیں, دے ڈونٹ ورک. لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو امیڈیٹلی نئے طریقے جو ہیں وہ فوراً کنوے کر دیتی ہیں کہ فلانی جگہ پر جو ہے وہ اس طرح کا ہوا ہے, آپ اپنے یہاں جو ہے وہ اس کو سرکولیٹ کر دیں کہ یہ نئے جو ہے وہ طریقہ ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. تو وہ ہمارے یہاں انٹرنیشنل کوآرڈینیشن بھی موجود ہے الحمدللہ. اور دوسرا جو ہمارا امپورٹنٹ ایک سفیر ابھی ڈسکس نہیں ہوا, دیٹ از دی کوریئر. تو کوریئر جو ہے وہ بھی اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کوریئر کے اوپر بھی ہزاروں پیکٹ لفافے وہ آ رہے ہوتے ہیں پیکٹس, اور جا بھی رہے ہوتے ہیں, ایکسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک ہمارا ایئر کارگو کا حصہ ہے. یہاں پر جیریز ہیں, دوسرے ہیں انڈیپینڈنٹ جو ادارے ہیں, بہت ساری کوریئر سروسز, بہت ساری کوریئر سروسز, تو وہ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تو ان کو بھی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ آئیں تو ان کو اپنا. چلیں رضا صاحب سے اس متعلق بھی پوچھتے ہیں کہ اب آپ وہاں پر بیٹھے, اب یہ تو بہت ہی زیادہ مشکل چیز ہو جاتی ہے نا, کیونکہ اب کسی کے جو پیغام آیا ہے, کسی کا خط آیا ہے, کسی کی مطلب یہ کہ obviously when you are talking about an envelope جیسے ابھی انہوں نے مینشن کیا, تو وہ تو مطلب یہ کہ پروفائلنگ کے اندر نہیں آ رہا ہوتا. اب جب تک اس طرح کی چیز ہو جیسے 100-200 انویلپس جیسے انہوں نے کہا, میں بھی اس سے بھی زیادہ جو ہیں ایک ہی ایڈریس پر جا رہے ہیں اور سائملٹینیسلی ایک ساتھ جا رہے ہیں یا ود ان اے ڈیوریشن آف ٹائم جا رہے ہیں. بٹ ہیئر وی سی کہ جو ہے یہ اپنا کوریئر, تو اس کے لیے کوئی سیپریٹ, ہاؤ ڈو یو مینیج دیم؟ It's very difficult. Some of them are local, some of them are international, some of them are operating in so many countries. اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے؟ اچھا, کوریئر کے لیے ہم نے ایک سیپریٹ کوریئر کا ایک ماڈیول ہے. ابھی تک وہ انفیکٹ وہ ویباک کے ساتھ بھی کولیبریٹ ہو چکا ہے, اور اس میں جتنا بھی کوریئر آتا ہے وہ ہم اس کو ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ یا ہمارا ایک اسٹور, ایک بیسکلی ایک ادارہ جس کو کہتے ہیں ہم ICG, امیجیٹ کلیئرنس گروپ. اوکے, یہ ہماری جتنی بھی یہ کنسائنمنٹ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا لائیو اینیملز, پیریشیبل ہو گئے, کوریئر بھی ICG میں آتے ہیں ہمارے امیجیٹ کلیئرنس گروپ, بیکاز اس کو ہمیں امیجیٹلی کلیئر کرنے ہوتے ہیں. اب ہم اس کو اس طرح سے بائیفرکیٹ کر دیتے ہیں کہ جو ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں ان کو تو ہم فوراً کلیئر کر دیتے ہیں ود اسکیننگ اور ایگزامینیشن. باقی جو کنسائنمنٹس, اب بہت سارے ایسے کنسائنمنٹس بھی آتے ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کے دوست نے, میرے کسی دوست نے, کسی انڈیویجول نے کوئی چیز منگوائی یا ان کو وہاں سے گفٹ کوریئر کے تھرو آیا, تو اگر اس کی ویلیو, ہم نے اس کو اس طرح سے کیا ہے, ویلیو اور اس کے ویٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو ہم نے ڈیٹین کر دیتے ہیں. اس کی پھر پراپر ایگزامینیشن ہوتی ہے, پراپر اسسمنٹ ہوتی ہے, جس طرح سے ایک گڈس ڈکلیریشن. بہت بڑا چیلنج ہے آج کل. مسئلہ یہ ہے آج کل آ گیا ہے ای کامرس کا دور, ای بزنس کا دور. لوگ جاتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, فلاں ویب سائٹ کے اوپر گئے, چیز آرڈر کی, وہ پہنچ گئی. اب وہ پہنچ گئی, اس کے بعد پھر وہ بیچارے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی کسٹم قوانین, ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں, کسٹم قوانین اس پہ لاگو ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل, آپ نے یہ بہت ڈیوٹی فری, مطلب اس پر ٹیکس لاگو ہوگا. اب وہ یہاں آتا ہے, وہ کسٹم میں جب رکتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ وہ تو کسٹم نے روک لیا آپ کے پیکیج کو, اب کیا کریں؟ بہت ساری ویب سائٹوں سے لوگ چیزیں منگوا رہے ہیں. بالکل, ایسے آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ کیا. آن لائن شاپنگ ہمارے یہاں بہت ٹرینڈ یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور پچھلے 1-2 سالوں میں یہ ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ گیا. تو آن لائن شاپنگ میں یہ ہوتا ہے, وہ لوگ آن لائن جو ہے کوریئر کے تھرو منگواتے ہیں, اور وہ جب ان کے گھر پہنچتا ہے اور وہ جب کہتے ہیں اس پہ ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز ہیں یا اس پہ سم اماؤنٹ آپ کو دینا ہے, تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ, فار ایگزامپل ہم نے یہ 100 روپے کی چیز لی تھی اور اس پہ آپ نے 200 روپے کیسے ٹیکس لیے. تو ہوتا ہے اس میں ایسا ہے کہ اس میں کسٹمز ڈیوٹی, سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, اس کے علاوہ ان کے اپنے جو کوریئر کمپنیز ہیں ان کے اپنے چارجز اس میں شامل ہوتے ہیں, جس کو گوڈاؤن رینٹ, سول ایویشن چارجز لیتی ہے جو سول ایویشن. تو وہ ٹوٹل ملا کے لوگوں کی پرسپشن یہ ہے کہ سارا کا سارا کسٹمز کا پیسہ ہے. ایسا نہیں ہے. ریونیو اس میں جو اگر آپ دیکھیں یا گورنمنٹ کو جو سرکاری پیسہ جو آ رہا ہے وہ وہی ہے جو کہ ٹیرف میں جو ریٹس, جو ٹیکسز گیون ہیں, ہم ان سے وہی ٹیکسز لیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی اگر موبائل منگوا رہا ہے تو اس ٹائم موبائل پہ کوئی بھی سیٹ ہو, اس پہ 250 روپے کسٹم ڈیوٹی ہے, اور سیلز ٹیکس کے ڈفرینٹ سلیبز ہیں, 500, 1000 اور 1500, اور اسی طرح انکم ٹیکس ہے 9% فار نان فائلرز. دیٹ از وین دے برنگنگ اٹ تھرو کارگو. میں نے کہا تھوڑا لوگ کنفیوز نہ کریں, پیسنجر سیپریٹ. اچھا, ٹیکسز سیم ہے چاہے وہ کارگو میں. پھر اس کو جس طرح رضا صاحب نے بتایا کہ اوور ہیڈ ایکسپینسز لگ جاتے ہیں, ڈویل چارجز لگ جاتے ہیں, شیڈ کس میں پڑا ہوا ہے, جیریز کوریئر سروس والے اوور اسٹیڈ اگر ہو جاتا ہے وہاں پر تو 6000 اگر ڈیوٹی ٹیکسز بن جاتے ہیں اور 6-7 دن اوور اسٹے کر جاتا ہے کلیئرنس میں, تو وہ پھر شیڈ یا جو اس کا آپریٹر ہوتا ہے وہ چارج کرتا ہے, سول ایویشن چارج کرتی ہے, وہ 6000-16000 بن جاتے ہیں. تو وہ پھر وہ کسٹمر سمجھتا ہے کہ یہ پورا کسٹم لے رہا ہے. نہیں, کسٹم
will only stick to the duty and taxes. That is only 6,000. But obviously damages ہیں, پھر بہت سے لوگ ہیں جو لیٹ فائل کرتے ہیں, وہ سارے چارجز ان کو. لیکن جو ایک جنرل پبلک کا جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہمارے یہ کسٹمز کی مد میں پیسہ گیا ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں نے جیسے آپ کو بتایا جو فکسڈ ریٹس ہیں کسٹم ڈیوٹی کے, سیلز ٹیکس کے, انکم ٹیکس کے, صرف وہی گورنمنٹ کے ریونیو میں جاتے ہیں, اور اس کے لیے پراپر ڈاکومنٹیشن, اس کی ڈیفینیٹلی پراپر ڈاکومنٹیشن ہے اس کی. اسی طرح they will receive a proper receipt so that they are courier companies, this is the responsibility of courier companies to provide the original receipt to all the individuals, تاکہ وہ کل کو اگر کوئی آڈٹ ہو تو وہ بتا سکیں کہ ہم نے بیسیکلی اس مد میں اتنا چارج کیا. کیونکہ بہت بڑی بڑی کچھ بڑی کاسٹلی چیزیں ہیں, بٹ سائز وائز دے آر ویری اسمال, دے کین فٹ انٹو این انویلپ. جیسے میں بتاؤں بہت ساری لوگ ویڈیو گیمز منگوا رہے ہیں, میں نے دیکھا اس طرح کی چیزیں زیادہ منگا رہے ہیں, آئٹمس تو ڈیوٹی ٹیکسز زیادہ ہیں. اسی طرح آٹو پارٹس ہیں, ان پہ بہت زیادہ, جو سب سے زیادہ جو اس ٹائم کسٹم ڈیوٹی کا سلیب ہے وہ آٹو پارٹس پہ ہے, ایکسیپٹ گاڑیاں. آٹو موبائلس کے بعد جو ریٹ آف ڈیوٹی ہے وہ آٹو پارٹس جو ہیں اس پہ زیادہ ہے. باقی کچھ آئٹمز ایسے ہیں جن پہ کچھ زیادہ کسٹمز ڈیوٹی نہیں ہے. ابھی اس ٹائم منیمم جو کسٹمز ڈیوٹی ہے وہ 3% ہے. اس ٹائم جو منیمم کسٹمز ڈیوٹی ہے کسی بھی آئٹم پہ وہ 3% ہے, اور میکسیمم بھی اس ٹائم 16% سے زیادہ نہیں ہے, سوائے میں نے کہا آٹو پارٹس میں جس پہ 35% ہے. تو سلیب تو ویسے ہی کسٹمز ڈیوٹی کے کم ہوتے جا رہے ہیں ہر سال. اچھا, ایک اور بہت بڑا کنٹینشیس ایشو ہے, وہ تو آپ دونوں سے ہی ڈسکس میں کروں گا, وہ ہے جولری. جو ہم جولری والے ہیں نا, ان کو ہمیشہ رہتا ہے اب وہ ان کی ویلیویشن کریں کیسے, یہ تو سب کو ہی ایڈریس ہوگا کویسچن. لیکن ڈز جیم اینڈ جولری گو تھرو ایئرپورٹ, بیکاز ایٹ ون ٹائم دے ور سیئنگ کہ یہ ہم چاہتے ہیں ہمارا آسانی سے پہنچ جائے, ان کا بڑا کاسٹلی ہوتا ہے سامان. سو ڈو یو ہیو اینی ویلیویشن ود ریگارڈ ٹو دیٹ, ہاؤ ڈو یو مینیج؟ ڈیفینیٹلی اس کی ویلیویشن بھی ہے, اس کی اپنی کلاسیفیکیشن بھی ہے, اور اس کے علاوہ اس میں کچھ اسکیمز بھی ہیں جو گورنمنٹ نے جو ہے انٹروڈیوس کی ہیں. اس میں 2 اسکیمز بھی ہیں. سیلف انٹرسٹمنٹ اسکیم ہے اس میں, جس میں آپ یہاں سے گولڈ جو جیولری بھیجتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ اتنا گولڈ لے کر آ سکتے ہیں. یہ ڈفرینٹ اسکیمز بھی ہیں جو کہ بیکاز یو آر ایکسپورٹنگ, دیٹس اے بینیفٹ یو ریسیو. ٹھیک ہے, یو آر بیسیکلی گیٹنگ فارن ریمیٹنس ایز ویل. تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے کچھ فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے, جو آپ کے لیگل امپورٹرز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا ہے. اور جہاں پہ کہیں فراڈ کا ہوتا ہے, کوئی اس قسم کا فراڈ کا کوئی ایلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کو پکڑا بھی گیا ہے. انفیکٹ ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں. ابھی ایک بڑا مشہور کیس بھی ہوا تھا جس پہ ہم نے ایف آئی آرز بھی کی ہیں, اور ان کو باقاعدہ پروسیکیوٹ کیا ہے جنہوں نے مس یوز کیا. اچھا امجد صاحب, یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بیکاز ایٹ ون ٹائم یہ بڑا زبردست ٹریڈ تھا. پیپل یوز ٹو گو ٹو دا گولڈ سوک ان جی سی سی کنٹریز جو بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ جو مارکیٹیں ہوتی ہیں سونے کی اور زیورات کی, وہاں سے لے کر واپس آ جاتے تھے. پر وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ٹریول کس پرپس سے کرتے تھے اور پھر وہ واپس لاتے, بٹ دے یوزڈ ٹو برنگ اے لاٹ آف گولڈ بیک. گورنمنٹ کی جو ہے وہ پالیسی ان پلیس ہوتی ہے ہر دفعہ. جو پریویس پالیسی تھی اس میں کچھ انفارمیٹیز تھیں, اس میں ہم نے ڈیٹیکٹ کیے, کسٹمز آڈٹ نے کیسز اس میں ایف آئی آر ہوئیں, اس میں ہماری فائنڈنگز کے بعد ریویو ہوئی پوری پالیسی. ٹھیک ہے, اور ایس آر او 760 ابھی جو پریویلنٹ ہے گولڈ اور پریشس اسٹونز اور جیمز جیولری کی امپورٹ اور ایکسپورٹ پر, وہ ابھی آپریٹیو ہے. اس میں ایک انٹرسٹمنٹ اسکیم ہے, دوسری سیلف کنسائنمنٹ اسکیم ہے. انٹرسٹمنٹ اسکیم میں فارن بائر جو ہے وہ را مٹیریل یا گولڈ یہاں کے مینوفیکچرر کو سپلائی کرتا ہے, وہ ویلیو ایڈیشن کرے گا اور وہی گولڈ جو ہے ایکسپورٹ کرے گا. اچھا, یہ میں نے آپ سے پتہ ہے کس لیے پوچھا ہے, کیونکہ بہت سارے ایکسپورٹرز فیل سیٹسفائڈ ٹیکنگ اٹ دیم سیلز in personal luggage. جی ہے نا, وہ کرتے ہیں بالکل. It is permissible. اچھا, it is permissible under the law. Just like currency, they just have to give us declaration 24 hours in advance. Advance passenger declaration دیں گے by fax یا ای میل, میرے دفتر میں آتی ہے کہ یہ فلاں فلاں. اچھا, یہ اتھورائز کرتا ہے ٹی ڈاپ. اوکے, یہ جیولری پاس بکس وہ ایشو کرتے ہیں. ٹھیک, اور پہلے جو ہے کوئی سیلنگ فکس نہیں تھی. ابھی کرنٹ جو رجیم ہے ایس آر او ہے, اس میں وہ ایٹ اے ٹائم 10 kg سے اوپر نہیں لے آ سکتے. اچھا, پہلے اوپن اینڈڈ تھا, اب کیپنگ کر دی گئی ہے. جیمز اینڈ جیولریز انکلوڈیڈ. جی, انکلوڈنگ پریشس میٹل, گولڈ, سلور اینڈ یہ اسٹونس, پریشس اسٹونس. تو 25 kg وہ ایک کوٹا دیتی ہے کسی بھی اتھورائزڈ مینوفیکچرر کو. 25 kg جب وہ 2-4 ٹرپس میں لے آئے گا تو اس کے بعد ہی دوسری اتھورائزیشن, جب وہ ریکنسائل کرے گا, جی ہاں 25 kg میں لے آیا, اس کو میں نے مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ کر دیا. ٹی ڈیپ ریگولیٹ کرے گی. کسٹمز کا رول جو ہے ایگزامینیشن کا اور انٹریز کا, وہ سارا ٹی ڈیپ دیکھے گی کہ ہاں کسٹمز ہیز پلیڈ اٹس رول, اور پھر آگے کو کوٹا ملے گا. تو ابھی کافی سیف گارڈیڈ ہے یہ اسکیم.
اور کل بھی میری میٹنگ ہوئی تھی چیئرمین گولڈ مینوفیکچررز ایسوسیشن کے ساتھ. دے آر ویری ان کے ایشوز ڈیفینیٹلی ڈے ٹو ڈے ہوتے ہیں, وی ایڈریس اٹ, اور کوئی سیریس ایشوز ابھی کرنٹلی نہیں ہے. بٹ ناٹ ان فارم آف برکس. کین دے ٹیک آؤٹ برکس؟ دے کین برنگ برکس. دے کین بٹ وہ بسکٹس یا بسکٹ لا سکتے ہیں. وہ اینٹوں والا دور تو چلا گیا, تو بہت مہنگا ہو گیا سونا. بٹ دیر واز اے ٹائم دے اسٹل کال اٹ اے گولڈ برک. آئی ڈونٹ نو وائی دے, بٹ دے کال اٹ دا بگ ون, دا برک. اسمال والا تو بسکٹ ہے جیسے ہمارے, لیکن وہ چھوٹے جو بہرحال آپ کو بلاکس کہہ لیں واٹ ایور یو کال. جی جی جی, ٹی ٹی بارز کہتے ہیں سر. لیکن یہ ہے کہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس کی بجائے کہ یہ ایسے سیکٹر میں ہوتا جو کہ ڈاکیومنٹڈ نہ ہوتا. گورنمنٹ نے ایک اچھی اسکیم دے کے اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا کہ آپ لے آئیں باہر سے گولڈ جو ہے سالڈ فارم میں, اور یہاں سے جیولری بنا کے تو یہاں پر لے جائیں. لیکن یہ مس یوز بیچ میں ہوئی تھی, تو جس کی وجہ سے اب پوری آڈٹ ٹریل بنا دی. آپ کتنا لا رہے ہیں, کتنا لے جا رہے ہیں, اس کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے. تو وہ پھر آپ جب آپ جتنا لائے ہیں اتنا لے گئے, تو پھر آپ کو نیکسٹ مل گئی. پہلے وہ چیزیں ذرا ایسی تھیں کہ جتنی مرضی لے آئیں, اچھا بعد میں لے جان کتنی لے کے جا رہے ہیں, وہ لگاتار ریکنسیلیشن کے پروسیسز نہیں تھے. لیکن جو اس میں جینون اب کام کرنے والے ہیں ان کو آسانی ہو گئی ہے جو دوسرے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ لوگ جو ہیں کوشش یہ کرتے ہیں, لیکن آلموسٹ اسٹریم لائن نہ ہو. ہاں, یہ اصل میں مسئلہ ہمارے یہاں یہی پیش آتا ہے کہ لوگ مس یوز کرتے ہیں سسٹم کو, بٹ آئی تھنک کہ اگر سسٹم پرویکٹیو ہو تو پھر آٹومیٹکلی خود کو کریکٹ بھی کرتا رہتا ہے. لائک یو سیڈ کہ اگر ایک آڈٹ موجود ہے, دیر آر پیپل دیئر ہو آر آئیڈینٹیفائنگ رسک, جو آپ نے, میں نے ایک دفعہ پورا پروگرام کیا تھا رسک مینجمنٹ پر, تو سبسیکوینٹلی آپ ایسے کنٹرولز لاتے جاتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر جس میں ایشو ہوتا ہے. اچھا, یہاں پر رضا صاحب میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے, کیونکہ ہمارے ایئر فریٹ والے بھی آتے ہیں کبھی کبھار, ایئر کارگو والے, تو کہتے صاحب باہر بھیجنے کے لیے کولڈ اسٹوریجز وغیرہ کی بڑی, اب کولڈ اسٹوریج کا جہاں سلسلہ آ جاتا ہے, دیٹ مینس وہ تو ایک ایسا پیریشیبل ہے جس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. مطلب آپ نے چھیڑا تو وہ, اب اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں کہ مینی تھنگز آر ریفریجریٹڈ اور ریکوائر میکسیمم ریفریجریشن, تو اس کی تو انسپیکشن کرنے کے لیے بھی آپ کو ریفریجریٹڈ انوائرمنٹ میں جانا پڑے گا, میرا ایسا خیال ہے. انٹرنیشنلی لوگ اسی طرح, یہ ایئر فریٹ کے اندر یہ بھی ہے, کوئی کمپلیکیٹڈ جاب ہوتی ہے. میرے خیال کسٹمز کی جاب جو ہے بڑی ایڈونچرس جاب ہے. اب تھوڑی کم ایڈونچرس ہو گئی, بٹ ایٹ ون ٹائم تو بہت زیادہ ایڈونچرس تھی when you used to be on horseback also. I think some officers still have to be on horseback, but you're lucky you're not there yet. ابھی ایسے کوئی سلسلہ نہیں ہے. But there was a time when they used to be on horseback. There was a time. There was a time when they were on horseback. پرانے زمانے میں ہوتا تھا. تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس کو کس طرح سے پھر دیکھتے ہیں. دیکھیں, جو کولڈ اسٹوریج ہے وہ میں نے جیسے بتایا کہ ٹرمینل آپریٹرز ہیں جو کہ ڈیل کرتے ہیں, جو کہ گراؤنڈ ہینڈلرز کہلاتے ہیں. جتنی بھی ایئر لائنز ہیں وہ گراؤنڈ ہینڈلرز کے تھرو جتنا بھی سامان آتا ہے, ان سب گراؤنڈ ہینڈلرز نے, جتنی بھی ایجنٹ, سب نے کولڈ اسٹوریج کی اپنے پاس اسپیس رکھی ہوئی ہے. اس میں جو بھی کولڈ اسٹوریج کا آئٹم آتا ہے وہ پہلے سیدھا ادھر جاتا ہے. اچھا, اس کے لیے پھر ہم نے فیسیلیٹ یہ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو پرائر ریلیز بھی دے دیتے ہیں. وہ ورنہ تو یہ ہوتا ہے وہ گڈس ڈیکلیریشن فائل کرتے ہیں اور ایک لینتھی پروسیجر, ڈاکومنٹیشن ساری انہوں نے فلفل کرنی ہوتی ہے. اس کو ہم فیسیلیٹ کرنے کے لیے پرائر ریلیز دے دیتے ہیں جو اس قسم کی کولڈ اسٹوریج کے آئٹم ہوتے ہیں, بیکاز جو ٹرمینل آپریٹرز ہیں ان کے پاس بھی اسپیس لمیٹڈ ہے. کبھی اگر سامان ایسا آ جائے جو کہ وہ نہیں کیٹر کر سکے تو پھر وہ پرائر ریلیز ہم سے مانگتے ہیں. ہمارا ایگزامنر وہاں جاتا ہے, وہاں اس کو دیکھتا ہے کنڈیشنز ریکوائرمنٹ ساری فلفل ہو رہی ہیں, ڈاکومنٹیشن فلفل ہو رہی ہے, تو الاؤ کر دیتے ہیں اس کو کہ وہ ان کے پاس ریفریجریٹڈ وینس کھڑی ہوتی ہیں باہر, وہ وہاں سے اس کو شفٹ کرتے ہیں اور اپنا سامان لے جاتے ہیں جہاں انہوں نے لے کے جانا ہو. تو نیکسٹ ڈے وہ پھر اپنی گڈس ڈیکلیریشن فائل کرتے ہیں اور جو بھی ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز ہیں وہ ہمیں پے کر دیتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں عام آدمی کے لیے. پرائر ریلیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چیزیں آ رہی ہیں, آپ وہاں پر جا کے اسیسمنٹ کمپلیٹ نہیں کرا سکتے, اسیسمنٹ کمپلیٹ کرنے میں کافی ٹائم لگے گا, تو وہ پہلے ڈاکومنٹ ڈال دیتے. مطلب کہ میں بہت سمپلیفائی کر کے پہلے ڈاکومنٹ اس نے ڈال دیا کہ جی یہ میری چیزیں آ رہی ہیں, وہ آئیں تو امیڈیٹلی کلیئر ہو گئیں. اسیسمنٹ کا پروسیجر بعد میں مکمل ہوتا رہتا ہے اور ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز بھی دے دیتے ہیں پورا. لیکن عام عوام کے لیے کہ یہ پورا ایک بہرحال ایک ہم نے سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ جو اس طرح کی سینسٹیو چیزیں آئیں تو اس کو امیڈیٹ کلیئر کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر اس کو ہم پھر وہ پرائر ریلیز آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہم اس کی فارمیلٹیز مکمل کر لیتے ہیں. اچھا, ایک دل سے چیز پوچھنا چاہوں گا امجد صاحب آپ سے. لوگ آتے ہیں پیسنجر, آپ نے جیسے کہا ڈیکلیریشن, پرسنٹیج آف پیسنجر بتائیں جو والنٹری ڈیکلیریشن خود بتا دیتا ہے کہ بھئی میں یہ چیز لایا ہوں. اب اس کو پتہ ہے وہ چپ چاپ گرین چینل سے نکل جائے, کوئی اسے پوچھے گا نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 5%, اراؤنڈ
4 to 5%. کیونکہ والنٹری ڈیکلیریشن والنٹری ریڈ چینل پر ہماری اسکیننگ مشین پر آتے ہیں اور کہتے ہیں وی ہیو کمرشل گڈس اینڈ یو مے اسکین اٹ اینڈ یو مے چارج دا ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز. اٹ از لیس دین 5%. ادروائز ہم جو ہے تقریباً 20% کو خود پروفائل کر کے لاتے ہیں اور اس 20% میں سے بھی مور دین 50% پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی نہیں ہیں, اور جو بچ جاتے ہیں کہ ہاں آپ کے پاس کمرشل آئٹمز ہیں تو ان سے ہم ڈیوٹی ٹیکسز لیتے ہیں, اور جو سیز کرنے والی چیزیں ہیں وہ کسٹم سیز کر لیتا ہے. وہ بھی اس طرح پھر ہم کنفسکیٹ وغیرہ نہیں کرتے. وی گیو دم دی شو کاز نوٹس, اپرچونٹی آف ہیئرنگ کہ نوسی ہے لے آئیں یا آپ کے پاس کوئی پرمیشن ہے لے آئیں, تو اس کے بعد ہی ہم آفٹر گیونگ دم دا اپرچونٹی آف ہیئرنگ وی سیز دیٹ کنفسکیٹ اٹ. تو اس طرح. اچھا ایک پرابلم ہے ٹوائلٹریز کا. پاکستانیز آر کلیکٹرز آف ٹوائلٹریز. ہر چیز کے مطلب یہ کہ شیمپو ہے 50 یونٹ شیمپو کے لے آنے, یہ اور پرسنل یوز کے لیے لوگ لا رہے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو پیپل ڈو اٹ. ٹوتھ پیسٹ لا رہے ہیں تو اپنے لیے لا رہے ہیں, 25 ٹوتھ پیسٹ لے آئیں گے, ہوٹل میں رہیں گے وہاں پہ روز کلیکٹ کرتے رہیں گے, شیمپوز کا پورا وہ جو ہے تو مطلب یہ کہ پورا پہاڑ بنا لیں گے اور بیگ میں وہ لے کر آئیں گے اپنے ساتھ. اب از دیٹ اوکے؟ مطلب the problem is again the law says, the rules say کہ there should be a reasonable quantity, or it depends upon the judgment of the customs officer to be confronted by the passenger. Passenger اس کو confront بھی کر سکتا ہے, justify بھی کر سکتا ہے. تو کیونکہ انٹرنیشنل پیسنجر ہیں, allied باقی اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے, we take lenient view also where it is due. اور میڈیسن ہوں یا ٹوائلٹریز ہوں یا اس طرح کے کاسمیٹکس ہوں جہاں ہم سمجھتے ہیں, یا کچھ بڑی فیملیز آتی ہیں جو شادی. ایک پرابلم ہوتا ہے انڈیفائنڈ میڈیسن یا آلٹرنیٹیو میڈیسن. بہت سارے پیسنجرز ایسے ڈیسٹینیشن سے ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر دیر از نو پراپر لیبلنگ آف دا میڈیسن. 1 2 they are coming from a country where the language is not recognizable by us. They are bringing a medicine, for example, many people bring very exotic medicines from different destinations. مطلب یہ کہ اس میں اینیمل کے ایکسٹریکٹس بھی ہو سکتے ہیں, کوئی مختلف قسم کے آئلز ہو سکتے ہیں. اب اس میں کوئی ریسٹرکشن ہے, پابندی ہے؟ ڈاؤٹ ہوتا ہے تو ہم we seize that, detain that thing, and then we send it for the chemical analysis. اچھا yeah. we are fully satisfied کہ بھئی نہیں یہ ریلیز ہو سکتی ہے, there is no bar in release of it, so we always take our due time and satisfy ہوتے ہیں تو پھر ہی ہم ریلیز کرتے ہیں. اچھا ایڈیبلس پہ کوئی پابندی ہے؟ کیونکہ عموماً لوگوں کا ایک ہیبٹ یہ ہوتی ہے کہ when they go abroad they try to make sure as much shopping they can do of edibles. کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو گفٹ کے طور پر دینے کے کنفیکشنریز کا بہت شوق ہے, تو وہ کنفیکشنریز بڑی لوڈ کر کے لاتے ہیں اپنے بیگز میں, بٹ they are only for gifts. I mean they can justify. دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں اتنے اسٹرکٹ ہیں سٹینڈرڈز, وہاں پر ہماری طرح تو نہیں ہے کہ مٹھائی ایسے ہے اور وہ ویسے ہے اور کھیر بھی ہے اور وہ مل رہی ہے, ٹھیک ہے, دودھ جو ہے وہ بڑا کنٹرولڈ ہے, پیکڈ ہے. تو وہ اتنے کنٹرولڈ ہیں کہ وہاں پر آلریڈی ان کے سیفٹی اور ان کے جو ڈرگز اور ان کے فوڈ کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کیا ہوتا ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ نارملی کینڈ یا وہ بالکل پیکڈ ہوتے ہیں, تو ہمارے لوگ نارملی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتے. چاکلیٹس موسٹلی لے آتے ہیں, چاکلیٹس وغیرہ کمرشیل کوانٹٹی نہ ہو ہم ریلیز کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک کھیپیا کلچر ہے. آئی ایم شیور کہ آئی ڈونٹ نو ویدر وہ ایئر کارگو میں تو خیر اٹس انڈرسٹوڈ کہ وہ بندہ جو ہے ٹریڈر ہے. یہ پیسنجر ٹرانسپورٹ کے اندر تو آپ اس کو دیکھتے ہیں بہت ہی فریکوینٹ ٹریولر, اس کی شکل یاد ہو جاتی ہے. بلکہ کچھ تو ایسے پیسنجر ہوتے ہیں ایسے ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کسٹم آفیسر کو, جیسے جو ہے آپس میں اتنی آشنائی ہے, دوستی ہے, ایئرپورٹ اسٹاف کو ملتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ جو ہے وہ کوئی داماد سے جیسے ایئرپورٹ کے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ آ جا رہے ہوتے ہیں. کچھ تو جینوین ہوتے ہیں. میں گزارش کروں, پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اسٹریس کیا تھا اس پر کہ ہم ڈسکریج کرتے ہیں, مگر لا دیکھیں یہ پورا پھر اکنامک سرکل ہے جس کو آپ ڈسٹرب کرو گے. ڈسکریج ضرور کرتے ہیں, میں ڈیٹین کرتا ہوں ان کا سامان, ہفتہ پورا پڑا رہتا ہے, ڈیوٹی ٹیکسز کھینچ کے لگاتے ہیں, جرمانے لگاتے ہیں. پرسنل پینلٹیز میں نے ایک بندے پر 50,000 روپیہ بھی سامان پر, ایک ٹرالی پر پینلٹیز لگائی ہیں. مگر لا تھوڑا ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے کہیں پر بھی کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر کمرشل کوانٹٹی, بیگیج رولز میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کمرشل کوانٹٹی ہے تو آپ اس کو ڈیوٹی ٹیکسز پر, فائنس پر چھوڑ سکتے ہیں. اور دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس کو ڈسکریج کیا اس وجہ سے ہماری اے ایف یو سے جو ٹریڈ ہے یا بڑی ہے اور ریونیوز جو ہے بڑے ہیں. جس طرح اب یہاں سے کنٹرول, ایون ایئرپورٹ سے ہی میں نے کہا ڈبل دا ریونیو آف دا پریویس ایئر میں نے کلیکٹ کیا ہے. اگر پچھلے سال میں پورے سال میں فائنینشیل ایئر میں 10 کروڑ روپے جمع ہوئے تھے ایئرپورٹ ارائیولس پر, تو اس دفعہ وہ تقریباً 18 سے 20 کروڑ روپے ہم نے کیے. تو دس از واٹ اے کسٹم آفیسر کین ڈو.
اور ہم اس کو اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے فلڈ گیٹس کھولی ہوئے ہیں, ہم چیک نہیں کرتے, ہم روکتے نہیں ہیں. چیک تو کرتے ہیں میرے خیال, لیکن اس میں یہ ہے کہ لیول آف پولائٹنس ہیز گون آن بیٹر. تھوڑا سا ڈسکریشن جو ہے وہ اس حساب سے ہے کہ ڈسکریشن ایکسرسائز بھی ہونی چاہیے. لوگ یقین کریں اتنی لمبی مسافت کر کے آئے ہوتے ہیں, ایئر سک ہوئے ہوتے ہیں, پریشان ہوئے ہوتے ہیں, جیٹ لیگ ہوتا ہے, وتھ فیملیز ہوتی ہیں. تو میں نے اب دیکھا ہے کہ کسٹمز کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نسبتاً بہت بہتر ہو گیا ہے. گرین چینل کی آمد کے بعد بھی بہت آسانیاں پیدا ہو گئیں. بہت سارے لوگ جو فیملیز کے ساتھ ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں ویکیشن سے, ان کے لیے آسانی ہے. کسٹمز والے زیادہ ان کو تنگ نہیں کرتے. یعنی آئی کین ایشور یو کہ عام آدمی جو ہے نا, جو نارمل ایک پیسنجر, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی بہت زیادہ کوئی شک بھی پڑ رہا ہے تو آپ نے مشین سے گزار دیا, یہ نہیں آپ کے سامان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. 80 to 90% پیسنجرز کو کوئی تکلیف نہیں ہے اب اس سسٹم میں. ہاں جو لوگ کمرشل کوانٹیٹیز لا رہے ہیں یا کچھ اور لا رہے ہیں, ان کے لیے تھوڑا سا ظاہر ہے کہ ڈیلیز بھی ہیں, ان کے لیے پھر ہیں, اور ہونی بھی چاہیے, ڈیٹرنس ہونی بھی چاہیے, کیونکہ آپ کی اس سے جو ہے ٹریڈ اور آپ کی اپنی انڈسٹری سفر کر رہی ہوتی ہے اگر یہاں سے چیزیں آنی ہو جائیں. لیکن نارمل پیسنجرز کو اب کوئی اتنے ایشوز یا پرابلمز نہیں ہیں. آپ کا بہت شکریہ سید تنویر احمد صاحب, ڈائریکٹر جنرل پاکستان کسٹمز. آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام کے اندر. سید محمد رضا نقوی صاحب, اسسٹنٹ کلیکٹر AFU جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی, اور جناب امجد امان لغاری صاحب, ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز کراچی ایئرپورٹ. آپ سب آئے اپنے آسانی کے لیے, سہل کرنے کے لیے بہت سے قوانین کے بارے میں اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہی دی. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن ہم آپ کے سوالات کے منتظر رہیں گے تاکہ ہم پروگرام کے اندر ان کو شامل کر سکیں. آج کے لیے علی ناصر کو, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.